या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 177 हमने स्टार्ट करनी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना इश्तरा वल कुफ्रा बिल ईमान लन यदुरुल्लाह शैया वलहुम अज़ाबुन अलीम वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना इश्तरा, बेशक वो लोग जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने सौदा किया, कुफ्रा बिल ईमान, ईमान के बदले में कुफर को पसंद कर लिया, कुफर को खरीद लिया। लन यदुरुल्लाह शैया, हरगिज वो अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इन काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है कि इन्होंने अल्लाह के हुक्म को छोड़कर कुफर का रास्ता पसंद किया है और इनकार का रास्ता पसंद किया। बेशक जिन्होंने ईमान के बदले में कुफर खरीद लिया है वो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू, और हरगिज गुमान न करें वो लोग जिन्होंने कुफर किया है, यानी काफिर लोग हरगिज गुमान न करें अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम, अन्नमा के जो नुमली लहुम हमने उन्हें ढील दी है, लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम ये उनके लिए बेहतर है। काफिर लोग हरगिज गुमान ना करें कि जो हम उन्हें ढील दे रहे हैं वो उनकी अपनी जात के लिए बेहतर है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु, सिर्फ हम तो इसलिए उनको ढील दे रहे हैं, लियज़दादु इस्मन, कि वो और ज्यादा गुनाह कर लें, गुनाहों में और बढ़ जाएं, और ज्यादा गुनाह कर लें। लहुम अज़ाबुम मुहीन, और उन काफिरों के लिए जिल्लत अंगेज अजाब है। और काफिर ये गुमान हरगिज ना करें कि हम जो इन्हें मोहलत दे रहे हैं ये इनकी जानों के लिए बेहतर है, हम तो ये मोहलत इन्हें सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो गुनाह में और बढ़ जाएं और इनके लिए बिलाखर जिल्लत अंगेज अजाब है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहली आयत जो हमने पढ़ी थी वो मुनाफिकीन, मुर्तदीन और यहूदियों के बारे में थी। कि ईमान के बदले कुफर को खरीदने का मानी इस आया करीमा में ये है कि मुसलमानों के साथ रहकर और नबी करीम अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को देखकर इनके लिए ये मौका था कि वो इखलास के साथ ईमान ले आते, लेकिन उन्होंने ये मौका ज़ाया कर दिया और अपनी बातनी कुफर पर, यानी जो इनकी नीयतें कुफर पर मबनी हैं उन पर ही कायम रहे और उसी पर अड़े रहे, उसी कुफर पर अड़े रहे। और अगर इससे मुराद मुर्तदीन है, यानी मुर्तदीन वो होता है जो मुर्तद की जमा है ये, और मुर्तद का माना मुसलमान होकर वापस कुफर पर फिर जाना। तो फिर अगर ये आयत मुर्तदीन के लिए है तो फिर वाज़ेह है कि वो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए, और अगर इससे मुराद यहूदी हैं तो मानी ये होगा कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले, आपके नबूवत के ऐलान से पहले आपकी नबूवत पर ईमान ला चुके थे, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का इतना तज़किरा तौरात में मौजूद था, उनके मौजज़ात के बारे में था, उनके आमद की खबरें थी उसमें, और उनकी सिफ़ात थी, उनकी निशानियां थी। वो कुरान कहता है कि यहूदी नबी करीम अलैहिस्सलाम को यूं पहचानते थे
جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی اتنی صفات اس میں موجود تھیں کہ دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے. جیسے انسان اپنے سگے اولاد کے بارے میں کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا، تو اس طرح کی نشانیاں ان پر کھولی جا چکی تھی، اور وہ دل سے ایمان بھی ان پر لاتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے نام پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک صبح ہم جا رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے اپنے دشمنوں کے خلاف، تو ہمیں اس نام کے صدقے میں فتح نصیب فرما. تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے دیتے تھے. یعنی یہ یقیناً آپ کی نبوت پر ایمان تھا تو یہ دعا کرتے تھے، لیکن جو ہی آپ کے وسیلے سے وہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے، اور آپ کے ظہور کے بعد تو رات میں درج علامتوں کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان بھی لیتے تھے، لیکن انہوں نے بغض اور اناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ 3 وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لے کے آ رہے تھے. نمبر 1 یہ حسد تھا، بغض تھا کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے کیوں پیدا ہوئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے کیوں نہیں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کی لڑی میں سے کیوں نہیں پیدا ہوئے. یہ پہلی وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک اقتدار تھا، ساری دنیا ان کو مانتی تھی کہ زیادہ نبی ان یہودیوں میں آئے تھے، تو زیادہ علم جو تھا الہامی وہ انہی کے پاس تھا. تو ان کو تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارا تو یہ اقتدار جاتا رہے گا. جو لوگ ہمیں مانتے ہیں کہ واقعی ہمارا ایک مقام ہے، علمی مقام ہے. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے تورات میں اور الہامی علم میں چینجز کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بھی کچھ لکھ دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی طرف سے اترا ہے، اور الفاظوں کو ان کے مقام سے بدل دیتے تھے آیت کو سمجھ کر، اور جیسا معنی مفہوم ان کا دل چاہتا تھا، جس مقصد کے لیے، کوئی نوٹوں کے پیچھے یا کسی بھی مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول کر لیں، تو وہ یہ کام ہیرا پھیری کا یعنی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کرتے تھے. تو یہ معاملہ بھی ان کا جاتا رہنا تھا کہ جو مال اسباب ان کا اکٹھا ہوتا ہے وہ اس کا وسیلہ پھر نہیں بننا تھا. لہٰذا ان 3 وجوہات کی بنا پر وہ نبی کریم علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، کیونکہ اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ اگر اس سے مراد یہودی ہیں تو یہودی ایمان کے بدلے میں انہوں نے کفر کو خرید لیا. پہلے یہ ایمان رکھتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی ہستی کو مانتے تھے، لیکن جو ہی دیکھا کہ یہ تو ہماری لڑی میں سے ہی پیدا نہیں ہوئے، اور اس طرح ہماری جو مالی اسباب ہیں، معاملات ہیں، وہ ہمارے ہاتھ سے جاتے رہیں گے، تو انہوں نے ایمان کو اختیار کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ اس کے بدلے میں کفر کو خرید لیا. خریدنے سے مراد یہاں تبدیل کرنا ہے، اور یہاں تبدیل کرنے کو خریدنے سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ آدمی اس چیز کو خریدتا ہے جس کی طرف وہ راغب ہو، اور یہ کفر پر راغب تھے، اور جس چیز کے بدلے میں خریدتا ہے وہ اس کے قبضے میں ہوتی ہے، اور چونکہ آپ پر ایمان لانا ان کے اختیار میں تھا، اور گویا وہ ایمان ان کے قبضے میں تھا، لیکن انہوں نے ایمان کو پسند نہیں کیا اور اس کے بدلے میں کفر کو پسند کر لیا، اور کفر کا راستہ جو ہے اختیار کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کا انکار کیا، اور انکار کرنے پہ ڈٹے رہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ کافر یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ہم ان کو محض ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں. ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ کا عذاب زیادہ ہو جائے، وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت کے مصادق جو ہیں، یعنی اس سے مراد منافق اور بنو قریظہ اور بنو نذیر ہیں. کچھ نے کہا کہ اس سے مراد مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کر کے ان کو مزید گناہ کرنے کا موقع دیتا ہے تاکہ ان کا کفر اور گناہ زیادہ ہو جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ مومن ہو یا کافر، ہر ایک کے لیے موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ کسی نے کہا کیا یہ بات نہیں کہ مومن زندگی میں نماز پڑھتا رہتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر وہ نیک ہے تو اللہ کے پاس جو اس کا اجر ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ان سے کہا گیا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب کافر مرے گا تو فوراً دوزخ میں چلا جائے گا، حالانکہ دنیا میں وہ کھاتا پیتا ہے، کپڑے پہنتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو محض ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں، ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کا عذاب اور زیادہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کو زندگی سے بہتر فرمایا ہے۔ حضرت امام بخاری ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مصیبت پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس نے خواہ مخواہ موت کی تمنا کرنی ہو تو یہ دعا کرے کہ اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ شخص نیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیاں کر لے، اور اگر وہ بدکار ہے تو ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے اللہ کی رضا طلب کر لے۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں اس حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور مومن کی عمر اس میں نیکی کے سوا اور کسی چیز کو ضائع نہیں کرتی۔ استغفر اللہ جی، اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ پھر کر لیتے ہیں، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کی عمر اس میں نیکی کے سوا اور کسی چیز کو زیادہ نہیں کرتی، اور کسی چیز کو زیادہ نہیں کرتی۔ اللہ پاک معاف فرمائیں۔ یہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی تمنا کی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، اگر تم اہل جنت میں سے ہو تو تمہارا باقی رہنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ تم نیکیاں کرو گی، اور اگر تم اہل دوزخ میں سے ہو تو تمہیں دوزخ میں جانے کی کیا جلدی ہے۔ حضرت ابن عباس نے جو فرمایا کہ کافر ہو یا مومن ہو اس کے لیے موت زندگی سے زیادہ بہتر ہے، وہ اعتبار نتیجہ اور مال کے ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو موت کی دعا اور اس کی تمنا سے منع فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ زندگی موت سے بہتر ہے، بلکہ ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کا تحفہ موت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں میری موت مقدر فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سچے دل سے شہادت کی دعا کی اللہ اس کو شہید کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، خواہ وہ بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہوا ہو۔ ان احادیث میں موت کی تمنا کرنے کی جواز موجود ہے، اور ان سے پہلے جن احادیث کا ذکر کیا گیا ان میں موت کی تمنا کرنے کی ممانعت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے مصائب اور آلام سے گھبرا کر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے،
اور اللہ کے دیدار، اللہ سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کی کے لیے موت کی تمنا کرنا جائز ہے، البتہ بلکہ یہ پسندیدہ امر ہے کہ یعنی مالک کا وہ حکم ہے، اذن ہے، جب آنا ہے پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو انسان اسی کی تمنا رکھے کہ ایمان خاتمہ بالایمان ہو، کہ ایمان کے ساتھ انسان جو ہے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ ہم کافروں کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں، یعنی ان کی عمر زیادہ کر رہے ہیں، ان کو سہولتیں زیادہ دے رہے ہیں، ان کے دنیا کے مال اسباب بڑھا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ اس آیت میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک اور جگہ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سورہ زاریات کی آیت میں۔ تو اس زیر بحث آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کی عمر اس لیے زیادہ کی جا رہی ہے تاکہ وہ زیادہ گناہ کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں سورہ قصص کی آیت نمبر 8 ہے، سو فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ کو اٹھا لیا تاکہ بالآخر وہ ان کے لیے دشمن ہو جائیں اور غم کا باعث ہوں۔ ظاہر ہے فرعون کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دریا سے اپنا دشمن بنانے کے ارادے سے تو نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اپنا دستے بازو بنانے کے لیے اٹھایا تھا، تاکہ انجام کار تاکہ بڑے ہو کر وہ انہی کا سہارا بنے اور انہی کے راستے پر چلیں، لیکن آخر کار انجام یہ ہوا کہ وہ ان کے دشمن بن گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور ان کے لیے ایک لمبی عمر بھی مقرر فرما دی تھی، لیکن انجام کار وہ عبادت کرنے کی بجائے گناہ کرنے لگ گئے۔ دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر فرمائے گا، لیکن یہ اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے گناہ کریں گے۔ سو اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ کافر لوگ نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کر کے یا پھر لمبی عمر پا کر خوش نہ ہوں، اور نہ یہ سمجھے کہ ایمان نہ لانے کے باوجود ان کی عمریں لمبی ہو رہی ہیں تو ضرور ان پر یہ قدرت کا انعام ہے، بلکہ جو ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے یہ اور گناہوں کو بڑھانے کا باعث ہے، جس کی وجہ سے ان کی آخرت میں عذاب اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ ان کی عمر زیادہ کر کے ان کو ایمان لانے کا زیادہ سے زیادہ موقع بھی فراہم کرتا ہے، لیکن وہ اپنی کج بحثی اور ہٹ دھرمی سے کی وجہ سے کفر اور زیادہ گناہ کو ہی پسند کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی لمبی عمر کرنا تاکہ وہ انجام کار زیادہ گناہ کریں قضاء و قدر کے مطابق ہے، اللہ کی منشا و مرضی کے مطابق نہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا شدید کفر و گستاخیاں کی ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ نے بطور سزا ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کو ڈھیل دے دی تاکہ وہ زیادہ گناہ کریں اور زیادہ عذاب کے مستحق ہوں۔ یہ بھی ان کی سزا کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، لیکن اگر کسی کے دل میں تنگی آئے اللہ کے دین کی خدمت میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تنگی آ رہی ہے تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا اس مال کو، اللہ بھی پسند نہیں کرتا اس کے سجدے کو۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے مجھے تیرے سجدے کی ضرورت نہیں، تیری نمازوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے نہیں کھولتا، لیکن جو اپنے دل سے اپنے اخلاص کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اپنے مالک سے محبت کرتا ہے اور اپنے مالک کی جو ہی پیغام سنتا ہے لبیک کہتا ہے اور اپنے قدم بڑھاتا ہے اس کی طرف تو بندہ چل کر آتا ہے اور اللہ دوڑ کر آتا ہے اس کی طرف۔ سو یہ بندے کی کوشش ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ، چاہے چھوٹا سا عمل کیوں نہ کرے، بڑا ہی قلیل ہو، لیکن اگر وہ دل کے ساتھ ہے، وہ اخلاص کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے اور کھول دیتا ہے، اس کے لیے ایمان کے مضبوطی کے اور وسیلے بن جاتے ہیں، اور جو ہی انسان اپنے مالک کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے استقامت دینے شروع کر دیتا ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی کو قرآن کی دعوت دی جاتی ہے کہ آ جاؤ قرآن کی طرف،
قرآن سن لو، ہدایت سن لو، اور وہ آگے سے جواب میں کہیں، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، وہ اس کے جواب میں کہیں کہ مجھے دنیا کے بہت کام ہیں، میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، تو پھر اللہ پاک واقعتاً اس کے لیے دنیا کے کام بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ بھی پھر اس کو پسند نہیں کرتا، اگر اس کو پسند نہیں ہے ہدایت لینی تو اللہ بھی اس کے لیے ہدایت کے تالے نہیں کھولے گا، ہدایت کے تالے اسی کے لیے کھلیں گے جو اپنے مالک سے محبت کرتا ہے، اور جو محبت کا دعوے دار ہے وہ اپنی زندگی کو اپنے مالک کی راہ میں گزارنا، زیادہ سے زیادہ ان لمحوں کو اپنے مالک کے رنگ میں رنگنا پسند کرتا ہے، نہ کہ یہ کہے کہ لو 24 گھنٹے اب دین ہی ہونا چاہیے۔ وہ تو اس کی ہر ہر سانس دین پر ہے، اس کا ہر ہر لمحہ اپنے مالک کی یاد میں ہے، کیونکہ صوفیاء کہتے ہیں جس دم غافل سو دم کافر، کہ جو لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزر گیا وہ کفر میں گزرا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔